औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी, इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है और आज मुहर्रमुल हराम की तीसरी तारीख़ है। तो इस मौके पे मैं तमाम आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी जानिब से नए इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाला साल तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आफ़ियत वाला साल हो, अच्छाई का साल हो और जो है वो तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है, तमाम मुसलमानों को जो है वो तकालीफ से, परेशानियों से, दुखों से निजात दिलाए, आमीन। इसके साथ ही आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी ख़बर है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला जो रिज़र्व किया हुआ था, जो महफूज किया हुआ था, उसको सुनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग केस का महफूज शुदा फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है और ये फ़ैसला जो है वो कल सुबह 2 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर 2 मेंबरान जो है सुनाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसके लिए जो है वो तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो एफसी और पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी को जो है वो इंतहाई टाइट किया गया है किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए। रेड जोन में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सरकारी अफसरान, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सहाफ़ियों के अलावा किसी का दाखिला ममनू नहीं होगा, ममनू होगा और किसी सियासी कारकुन को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके ये ख़बर है तहरीक इंसाफ के लिए, PTI के लिए और इमरान खान के लिए, क्योंकि जो 2014 में इस फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो ख़बरें आई थी वो जो PTI के जो बानी रुकन है अकबर इस बाबर, उन्होंने 2014 में एक अलम बगावत इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बुलंद किया था। उन्होंने केस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कई ऐसे अकाउंट्स की तफसीलात पेश की थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग है जो PTI के अकाउंट्स में आई है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ना ही इमरान खान ने, ना ही PTI ने अपने असासों में ज़ाहिर किया है, ना ही इनकी डिक्लेरेशन दी गई है, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत और इलेक्शन लॉस के तहत वो ज़रूरी था, उसको छुपाया गया है। वो केस चलते चलते 8 साल का अरसा बीत गया। 21 जून 2022 को इस केस की जो है वो इस केस की आखिरी समाअत हुई थी और इसका फ़ैसला जो है रिज़र्व किया गया था और इसमें जो है कई दफ़ा जो है तो तकरीबन जो है वो 70 से 80 बार जो है वो इल्तवा का दरख्वास्त किया गया। कई दफ़ा जो है वो हाई कोर्ट में गए, PTI गई, इमरान खान साहब गए, सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस केस को एडजन कराया जाए। इसमें PTI ने, इमरान खान ने अपने 9 वकला को तब्दील किया। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जाके आज ये मामला सामने आ गया है कि कल सुबह 10 बजे 2 अगस्त 2022 को मशहूर ज़माना फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। उसके हवाले से उसमें यह भी है कि अकबर इस बाबर का ये इल्ज़ाम था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम वो अकाउंट्स का डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया, जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी स्क्रूटिनी की और ये बात साबित हो गई कि उसमें इसराइल से और इंडिया से जो है उसमें फ़ंडिंग आई है। और अब जो 2 दिन पहले जो फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट आई है उसने तो एक और तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है कि आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने कोई तकरीबन 22 मिलियन डॉलर जो 22 मिलियन पाउंड जो है वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में, इमरान खान साहब के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें जो दुबई के शेख के अल निहान उनके हवाले से भी ये बात सामने आई कि उन्होंने 20 लाख डॉलर पाउंड जो है वो 20 लाख डॉलर आरिफ नकवी को जो है ट्रांसफ़र किए थे। तो उसमें से 12 लाख डॉलर जो है वो आरिफ नकवी ने इमरान खान को फ़ंडिंग की। हाँ, वोटन क्लब वो चलाते थे वहाँ पर। इस हवाले से आपने देखा होगा कि 2 दिनों से इमरान खान आरिफ नकवी का दिफा भी करते नज़र आ रहे हैं और उनको इस तरह एक ऐसा पाकिस्तान का हमदर्द पेश कर रहे हैं जिस तरह से कि वो पाकिस्तान में उसने कोई दूध की नहरें बहा दी है। हालांकि जो के इलेक्ट्रिक है वो अबराज ग्रुप की मलकियत है और आरिफ नकवी की मलकियत है। वो कि आरिफ नकवी अभी जो है वो अमेरिका में है और वहाँ पे किसी केस में उनको सज़ा हो गई है, वहाँ पे वो जेल में मौजूद है, अपनी कैद काट रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक ने जो कराची के शहरियों को जो हाल किया है वो आप सबके सामने है, इतना खून चूस लिया है के इलेक्ट्रिक ने कि अब भी उसको सब्र नहीं आ रहा और ये के इलेक्ट्रिक जो है वो आरिफ नकवी अबराज ग्रुप की मलकियत है। अब इसमें देखना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं इमरान खान की सियासत पे, PTI की सियासत पे। आया
کہ صرف وہ اکاؤنٹس جس میں فارن فنڈنگ آئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان، کیا ان کو فریز کر دے گا، یا وہ جو رقم آئی ہے اس کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کے حق میں ضبط کر لے گا، یا کوئی پینلٹی لگائے گا تحریک انصاف پہ۔ دوسرا پس منظر یہ ہے کہ فارن فنڈنگ لینا کہ پاکستان کے قوانین میں کسی غیر ملک سے یا غیر ملکی شہری سے وہ قانون جرم ہے، اور غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن کینسل کی جا سکتی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی فرام الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے بیٹ یعنی بلہ، اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ تمام اکاؤنٹس جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، تاحیات چیئرمین وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کو بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی جو ہے بین کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ سپریم کورٹ میں یہ سفارش بھیجی جا سکتی ہے، ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے کیونکہ اس نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ یہ ممکنہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی رہیں گے، ان کی جماعت بھی رہے گی، اور وہ گیم آن رہے گا۔ پھر ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ حامد میر صاحب نے اپنے ایک دو شو میں کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے بھی دیتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں، تو سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے یا 3 رکنی بینچ ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب کو اسٹے دے دے گا، اس فیصلے کے خلاف اسٹے مل جائے گا انہیں، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی استدعا کریں گے۔ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لے لے۔ یہ ایک ماحول بن گیا، ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے عمران خان اور سپریم کورٹ کے نیکسس کے حوالے سے، کہ عمران خان کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے رات کو بھی کھل جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کیس میں لاہور کی جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، اس کی دیواریں پھلانگی گئی، اور راتوں رات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پٹیشن کو انٹرٹین کیا گیا، اور ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہے، جو کہ پوری قوم کو یہ فیصلہ پتہ تھا، بچوں کو یہ فیصلہ پتہ تھا، فیصلہ کیا آنا ہے وہی آیا، جس کا امید تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی صاحب، ان کو جو ہے انٹیک کر دیا گیا، اور حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا گیا۔ تو کل کا دن بڑا تیلخا خیز ہوگا، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں 2 اگست 2022 کو کیا فیصلہ آتا ہے، پاکستان کی سیاست میں کیا نیا رخ تعین ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی نے ایک جاہرانہ انداز اپنا لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کل جو ان کا کنونشن ہوا اسلام آباد میں، جو ان کے نیشنل کونسل کا جو میٹنگ ہوا ہے، اس میں عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر پہ پھر سنگین الزامات عائد کیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یہ پریشر ڈیولپ کرنا ہے، یہ دباؤ بڑھانا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو جو ہے وہ معطل کر دیں، ملتوی کر دیں، ابھی نہ سنائیں۔ لیکن چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے صبر و استقامت کا، بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، تمام تنقید سنی ہے، تمام الزامات سنے ہیں۔ گو کہ عمران خان صاحب نے ایک آئینی شخصیت کو لاہور بھی بھیجا سکندر راجہ سلطان کے پاس، جو ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں اور حاضر سروس ہیں، ان کے پاس، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس آئینی شخصیت نے یہ کہا کہ آپ میری خاطر عمران خان صاحب سے مل لیں، تو سکندر راجہ نے کہا کہ میرا آفس سب کے لیے کھلا ہے، عمران خان صاحب آئیں وہاں آ کر مل لیں اور مجھ سے ملاقات کر لیں، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبران کے ساتھ ملاقات کر لوں گا۔ لیکن یہ ہر بار عمران خان کا کام نہیں ہے، تو اب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمعرات کو احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشنر کو دباؤ میں لانے کے لیے عمران خان صاحب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ جمعرات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قراردادیں منظور کر لی ہیں، اور یہ 80% آبادی کی نمائندہ ہیں دونوں اسمبلی، اس لیے اب چیف الیکشن کمشنر کو اپنے عہدے پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اور پی ٹی آئی نے آج چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی مطالبہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قراردادیں منظور کرانا، وہ بھی ایک متوقع فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو رکوانے کی ایک سازش تھی، ایک حربہ تھا جو کہ ناکام ہوا، اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ان کے ترجمان نے کہ 2 اگست
2022 کو صبح 10 بجے جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے، اور وہی مراعات ہوتی ہیں، وہی اختیارات ہوتے ہیں، وہی حقوق ہوتے ہیں جو ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج کو حاضر ہوتے ہیں، اور وہی قانون جو توہین عدالت کا جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اس کے فیور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی قانون جو ہے چیف الیکشن کمشنر اپنے حق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کنڈکٹ ہے قراردادیں پاس کرنے کا دونوں اسمبلیز سے، جن اراکین نے ان قراردادوں کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور جو آئینی اور قانونی اختیارات جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل ہیں، اس کے تحت جو پروپوزر ہیں اور جو سیکنڈر ہیں، جو ان قراردادوں کے تجویز کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی اور آئینی طور پہ کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے کہ جن اراکین نے تائید کی ہے ان قراردادوں کی، اور جنہوں نے تجویز کیا ان قراردادوں کو، جن کے دستخط ہیں، ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی اور قانونی طور پہ اتنا امپاورڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی خبر یہ ہے کہ جو ابراج گروپ کے جو عارف نقوی ہے، جن کے حوالے سے 2 دن سے بڑی خبریں گردش ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو، غیر ملکی اکاؤنٹ سے، جس کی جو اسٹوری ابھی انفولڈ کی ہے برطانوی فائنینشیل ٹائمز کے نمائندے نے، وہاں کے صحافی نے، جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تک عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے برطانیہ میں اس صحافی کو جھوٹا قرار نہیں دیا، نہ ہی اس کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ میں جتنے قوانین مضبوط ہیں، جتنا قانون کا وہاں پر راج ہے، اور ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے وہاں پہ جو حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا کسی چینل کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف، تو اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنا پڑا۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ معاملہ پر اصرار ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اب تک جو ہے وہ اعلان نہیں کیا کہ ہم ان پہ، اس صحافی پہ اور اس اخبار پہ جو ہے وہ فائنینشیل ٹائم پہ حد تک عزت کا دعویٰ یعنی ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کریں گے۔ اسی طرح سے عارف نقوی نے، جو ایک مسٹر بگٹی ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عارف نقوی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو عمران خان کو جو فنڈنگ کی تھی 2011-2012 میں، جو ووٹن کلب سے ہوئی تھی، جس میں شیخ النیان کا بھی نام آیا تھا، وہ انہوں نے سابق ڈی جی ISI جنرل شجاع پاشا کے کہنے پہ کی تھی۔ جی ہاں بالکل، جنرل شجاع پاشا کے حوالے سے عارف نقوی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دبئی میں ہماری میٹنگز بھی کرائی تھیں، جس میں شیخ نیان بھی تھے، وہ اپنے ساتھ 4 بھارتیوں کو بھی لے کے آئے تھے، وہاں سے جو ہے بھارتیوں نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو جو ہے فنڈنگ کی تھی۔ یہ تمام باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا ہے کہ جنرل شجاع پاشا نے جو ہے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ جو سابق ڈی جی ISI ہے جنرل شجاع پاشا، جن کا ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی بڑا کردار رہا ہے لاہور کے واقعے میں، اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ مسٹر بگٹی کو ایک لیگل نوٹس بھی اپنی وکیل کے توسط سے بھیج دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ اس پہ تمام الزامات کو رد کرتے ہیں، اور ان تمام الزامات پہ مسٹر بگٹی جو ہے معافی مانگیں۔ جی ہاں بالکل، کوئی 22 ملین پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ عارف نقوی نے جو عمران خان کے اکاؤنٹ میں، پی ٹی آئی کے انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، جس کا اب تک جو ہے وہ انکار نہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں مان چکے ہیں کہ وہ ایک میرا دوست ہے، میرا پارٹنر ہے عارف نقوی، اور اس نے جو ہے مجھے چندہ دیا ہے، مجھے ڈونیشن دیا ہے شوکت خانم اسپتال کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، شوکت خانم کے معاملات الگ ہیں اور پی ٹی آئی کے معاملات، غیر ملکی فنڈنگ کے معاملات الگ ہیں۔ یہ خبریں ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے کراچی کے تاجر ہیں یا پورے پاکستان کے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ایسی کیا کہتے ہیں کہ پھل جڑی چھوڑ دی ہے کہ اتنے دکان کی 30,000 جو کمائے گا اس پہ اتنا ٹیکس ہوگا، جو 60,000 کمائے گا اس پہ اتنا ٹیکس ہوگا، جو اتنے لاکھ کمائے گا اس پہ اتنا ٹیکس ہوگا، اور وہ کے الیکٹرک کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ جو ہے اپنے بلوں میں اس کو وصول کریں گے، اور کے الیکٹرک نے ہر دکاندار کو، ہر تاجر کو، چھوٹے بڑے کو 6,000 کے حساب سے جو ہے وہ کے الیکٹرک نے اپنے بلوں میں جو ہے وہ اضافہ کر کے بھیج دیا ہے۔ کراچی کے تمام تاجر پریشان ہیں، کراچی کے تمام دکاندار، تمام انڈسٹریلز، تمام چھوٹے بڑے مارکیٹوں کے تاجر پریشان ہیں، اور صدا احتجاج بلند کی جا رہی ہے، سڑکوں کو بلاک کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ
مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک اور بیان آ گیا ہے پریشر کے اوپر، کہ مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ آیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب رحم کریں، وزیر اعظم صاحب رحم کریں۔ مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ مفتاح اسماعیل کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ کرے جب تک جو ہے وزیر اعظم کی پرمیشن نہ ہو۔ مریم نواز جو ہے مفتاح اسماعیل سے ریکویسٹ کر رہی ہیں، حالانکہ ان کا لگایا ہوا ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ مفتاح اسماعیل کہ جیسا نااہل اور نالائق وزیر خزانہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وزیر پیٹرولیم جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کا اضافے کا کمی کا اعلان کرتا ہے، یا مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کرتے ہیں اور قیمتوں کو جو ہے اعلان کرتے ہیں بڑھانے کا۔ شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ اور بیان آن ریکارڈ ہے کہ بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھانا میرے بس میں نہیں ہے، IMF کی ڈکٹیشن پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کراچی کے تاجروں کا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور جو ان پہ ٹیکس لگایا جائے، جو کے الیکٹرک کے بلوں میں آج شامل کیا گیا ہے، اس کو واپس لیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ ایک طرف کے الیکٹرک کہہ رہے ہیں ہمارا اس ٹیکس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ حکومت نے ہمیں کہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے، مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں دی۔ کنفیوژن کا شکار ہے معاملہ، کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے۔ اور کے الیکٹرک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک پائی نہیں چھوڑتا، 1 روپیہ نہیں چھوڑتا، 100 روپے نہیں چھوڑتا، 6000 روپے کہاں سے چھوڑے گا؟ لازمی بات ہے جب تک کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی فائنینشیل معاملے میں اپنا انپٹ نہیں دیتا، اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ اسی کے ساتھ مہنگائی بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے پورے پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں مہنگائی کی شرح جو ہے 24.7% تک پہنچ گئی ہے، اور اس کو اگر ویسے کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 40% تک بڑھ چکی ہے۔ جی ہاں، مہنگائی کا جن جو ہے قابو نہیں آ رہا۔ گو کہ ڈالر جو ہے آج 7 روپے سستا ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں، لیکن مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا۔ اور ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں روزانہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے عوام کو اس طرح سے نہیں دیا جا رہا جس طرح سے دینا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے 3 روپے کم کی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیزل کی قیمت جو ہے 7 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کس کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ جتنی بڑی گاڑیوں والے ہیں، لینڈ کروزر والے ہیں، سرف والے ہیں، یا دیگر بڑی گاڑیاں، وہ ساری پیٹرول پہ ہے، تو شاید پیٹرول بڑے لوگوں کے لیے جو ہے پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی ہے، اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، جس میں عام آدمی سفر کرتا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک دن پہلے لاہور کا دورہ کیا، اور وہی پروٹوکول ان کو دیا گیا جو ایز اے وزیر اعظم وہ لیا کرتے تھے۔ وہی گاڑیوں کا لاؤ لشکر میں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے وزیر اعلیٰ آفس کے پروٹوکول کا بھی عمران خان صاحب نے خیال نہیں رکھا۔ ایز اے PTI چیئرمین ان کا کوئی استحقاق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب کی کرسی پہ بیٹھتے، لیکن انہوں نے تمام پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، وائلیشن کرتے ہوئے، وہ جو ہے اس چیف منسٹر پنجاب کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے جو ہے وہ پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف جو ہے وہ مونس الہی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس انداز میں بات کر رہے تھے عمران خان صاحب جیسے وہ بادشاہ ہوں، آقا ہوں، اور یہ دونوں ان کے سامنے غلام بن کے بیٹھے ہوں۔ جی ہاں، بالکل کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پرویز الہی کو صرف وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب ان کو جو ہے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ میں ہی وزیر اعلیٰ ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو کرسی کا اتنا نشہ لگ گیا ہے، عمران خان صاحب کو کرسی کا اتنا زوم ہو گیا ہے کہ کرسی ان سے نہیں چھوٹتی، چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی ہو، چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی ہو۔ اور یہ چیف منسٹر کی کرسی لینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جو گوگی کے کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے تھے، اسکینڈل سامنے آ گئے تھے، جو محترمہ پنکی کے اسکینڈل سامنے آ گئے تھے، جو گھڑیوں بیچنے کا معاملہ آ گیا تھا، جو ہیرے کی انگوٹھی کا سامنا آ گیا تھا، معاملہ سامنے آیا تھا، جو زمینوں کے معاملہ سامنے آئے تھے، جو دیگر کرپشن کے معاملات، اربوں روپے کی کرپشن کے معاملات، ٹرانسفر پوسٹنگ کے آ گئے تھے، اس پہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا، اور گوگی صاحبہ کو جو ہے وہ طلب بھی کر لیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ نے آتے ہی، نئے وزیر اعلیٰ پرویز الہی آتے ہی پہلا حکم یہ جاری کیا کہ چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب کا تبادلہ کر دیا گیا۔ وہ تمام افسران جو گوگی کے خلاف یا پنکی بشرا بی بی کے خلاف کیسز کی جو تحقیقات کر رہے تھے، یا مانیکا فیملی کے خلاف جو کیسز کی کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے، وہ تمام افسران کو اپنے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ کرسی کا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب سے ہضم نہیں ہو رہا، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام اجلاس جو ہے چیف منسٹر ہاؤس پنجاب میں کیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو یہ باور کرایا کہ اصل طاقت کا چشمہ اور منبع میں ہی ہوں، اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں انہیں چودھری پرویز الہی کو عمران خان نے ان کی اوقات یاد دلا دی کہ تمہاری اوقات صرف 10 فورنوں کی ہے،
اور میں نے تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا، اور میں نے اس لیے بنایا کہ میں یہاں پہ راج کر سکوں دوبارہ سے پنجاب میں۔ اسی طرح سے کراچی میں جو ہے، اگر کراچی کی بات نہ کریں تو یہ ہمارا بھی لوگ جو ہے انکمپلیٹ رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو ہے سندھ حکومت اور بارشوں کی تباہ کاریاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بارش تو ابھی رک گئی ہے لیکن پانی ابھی بھی سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے، جو بارش کی جو نشانات ہیں، جو تباہ کاریاں ہیں، وہ اب بھی موجود ہے کہ ہر سڑک پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ہر سڑک پہ جو ہے پیچز ہیں، ہر سڑک پہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ کھڈے ہیں، گڑھے ہیں، کہیں بڑا کھڈا ہے، کہیں بڑا گڑھا ہے، کہیں پہ سیوریج کی لائنیں بیٹھ گئی ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا ہے، کہیں پہ پانی کی لائن جو ہے وہ سیوریج کی لائنوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی سندھ حکومت، نہ ہی یہاں کی مقامی انتظامیہ، نہ ہی کے ایم سی، نہ ہی ڈی ایم سی، نہ ہی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، نہ ہی کے ڈی اے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹریفک جام ہو رہا ہے، گاڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے، شہری پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کراچی کے شہریوں نے ایک دفعہ سے پھر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ شہر کراچی کی حالت دیکھتے ہوئے شہر کراچی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے۔ شہر کراچی کو جو ہے وفاق اور فوج کے حوالے کیا جائے۔ جی ہاں بالکل، شہر کراچی کے باسیوں کا، کراچی کے شہریوں کا ایک دفعہ سے پھر یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، بھرپور مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ شہر کراچی کو فوج کے حوالے اور وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ سندھ حکومت سے شہر کراچی کے شہریوں کی جان چھڑا لی جائے، کیونکہ شہر کراچی کو بھی اب سندھ حکومت نے موہنجو ڈارو میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی ہاں، موہنجو ڈارو ایک سندھ کے اندر ایک مشہور شہر ہے جو کئی صدیوں پرانا ہے، جو ریکور ہوا تھا، جو اس کو ڈسکور کیا گیا تھا، اور اب شہر کراچی بھی موہنجو ڈارو سے کم کا نقشہ پیش نہیں کر رہا، جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بلوچستان میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ میں جو بارش کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور بلوچستان میں خاص کر کے بہت زیادہ ہوئی ہے، کئی سینکڑوں افراد جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں بارش میں، سیلاب میں، طوفان میں، کئی سینکڑوں مکانات، ہزاروں مکانات تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کے جانور مویشی تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ ان نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ 2 دفعہ بلوچستان جا چکے ہیں، لیکن جو سول بیوروکریسی ہے وہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، وہ عوام کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے ٹھنڈے مشینوں کے کمروں سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے کرپشن کا جو منٹڈ منی ہے اس کو گننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی افسر سامنے نہیں ہے، نہ ہی کوئی این ڈی اے میں کام کر رہا ہے، نہ کوئی پی ڈی اے میں کام کر رہا ہے، نہ کوئی بلوچستان کی صوبائی حکومت نظر آ رہی ہے، نہ ہی ہمیں سندھ کی صوبائی حکومت نظر آ رہی ہے، نہ ہی ہمیں کے پی کے کی صوبائی حکومت نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کی صوبائی حکومت کا تو کیا کہے، وہاں تو جو ہے آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے، اب آخر میں جو ادارہ بچ جاتا ہے، پاک فوج کا ادارہ بچ جاتا ہے، وہ ریلیف اینڈ ریسکیو میں بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، بغیر حکومت کے کئی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ شہر کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، شہر کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو، ہم نے وہاں دیکھا کہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ شہر کراچی کے شہریوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں، ریلیف آپریشن بھی کر رہے ہیں، پانی بھی نکال رہے ہیں اپنی مشینیں لگا کے، اور موجود ہیں، لیکن شہر کراچی کا حال برا ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے جو اپنے 131 اراکین قومی اسمبلی کے جو ماہ اپریل کے مہینے میں جو استعفے جمع کرائے تھے، ان میں سے جو ہے وہ چند روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ایم این ایس کے استعفے منظور کر لیے ہیں، جس میں علی محمد خان کا استعفیٰ بھی شامل ہے، شیریں مزاری کا استعفیٰ شامل ہے، سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا استعفیٰ جو ہے شامل ہے، فروغ حبیب جو سابق وزیر مملکت اطلاعات ان کا استعفیٰ شامل ہے۔ اس طرح سے ان کی اور بھی جو کراچی کے 3 ایم این ایز ان کا استعفیٰ شامل ہے۔ تو آج جو ہے وہ ایک خلا تضاد نظر آیا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی میں۔ پی ٹی آئی ان استعفے منظوری کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے کہ ہمارے 11 ایم این ایس کے استعفے کیوں قبول کیے گئے، اور وہاں انہوں نے یہ پلی لی ہے، بلکہ میڈیا میں یہ پلی لی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ 131 ہماری جو ایم این ایز ہیں ان سب کے استعفے ایک ساتھ قبول کیے جائیں، کیونکہ ایک ساتھ استعفے دیے تھے، لیکن جو ہے حکومت جو ہے وہ ٹکڑوں میں جو ہے الگ الگ کر کے استعفے قبول کر رہی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، پی ٹی آئی کے دیگر اراکین کے لیے عرض ہے کہ یہ وہ 11 اراکین ہیں جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اپنی نشست سے، ہم اپنی سیٹ سے بطور ایم این اے، بطور رکن قومی اسمبلی مستعفی ہوتے ہیں اور ہمارا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ تو اسکروٹنی کمیٹی جو بنی تھی راجہ پرویز اشرف کی، ایاز صادق کی، سعد رفیق کی، اور ایک اور صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بنی تھی، اور اس میں جو ہے یہ اسکروٹنی کر کے یہ 11 اراکین کا فیصلہ ہوا کہ ان کے استعفے قبول کیے جائیں، اور قبول کر لیے گئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی استعفے قبول کیے جائیں گے۔ آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، جو ہمارے کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کے ساتھ جو ہے وہ
5 ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں، میجر ہیں، کیپٹن ہیں، وہ جو ہے وہ کوئٹہ سے کراچی آ رہے تھے ہیلی کاپٹر میں شام 6 بجے، بیچ میں کے راستے میں ان کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر مسنگ ہو گیا، رابطہ کٹ گیا۔ اب اطلاعات یہی ہیں کہ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ زندگی عطا کرے، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ صحت عطا کرے، اور اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے بندر کے قریب سسی پنوں کا مقام ہے، وہاں پہ کریش ہو گیا ہے، اور میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وہاں کے قریبی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہیلی کاپٹر نیچی اڑان کرتا ہوا پہاڑوں کی طرف گیا اور وہاں پہ جا کے وہ کریش ہو گیا ہے۔ تو اب تک جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جاری ہے، پاک فوج بھی ریسکیو کا آپریشن کر رہی ہے، مقامی پولیس بھی کر رہی ہے۔ پہاڑی سلسلہ ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے ابھی تک کوئی اتنی کامیابی نہیں ملی، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، اور شاید ہمارے جو قوم کے بیٹے ہیں وہ جو ہیں وہ شاید شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں، جب تک DGI کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آ جاتی، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرے، عافیت عطا کرے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔